बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सत्ता ज़दा से अपने वालिदैन को देख रही थी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर मैंने पहली बार इतनी खुशी देखी थी। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा। मुझे लगा मेरी पकड़ हो गई है। मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। मैंने डरते डरते अपनी वालिदा से सवाल किया कि उन्होंने अभी मुझे क्या बताया है। मुझे लगा कि मुझे सुनने में कोई गलती हो रही है। मेरे सवाल पर मेरी माँ ने हंसते हुए मुझे बताया कि मोहल्ले की सबसे शरीफ और अच्छे घराने से तुम्हारा रिश्ता आया है और लड़का इतना शरीफ और अच्छा है कि हमारे मोहल्ले का हर घराना उसे अपना दामाद बनाना चाहता है। अपनी माँ की बात सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गई। मेरे वालिदैन के चेहरे पर इत्मीनान था। वो शादी के बारे में बात कर रहे थे। फिलहाल रस्मी तौर पर सोचो बचार का वक्त मांग लिया था, मगर मेरी वालिदा बता रही थी कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया था कि मेरे घर वाले रिश्ते के लिए हाँ ही करें, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि पूरे मोहल्ले में मुझ जैसी शरीफ लड़की कोई नहीं है। मैं जानती थी इसकी वजह क्या थी। मैं अपने घर से बहुत कम बाहर निकलती थी और अगर निकलती तो मैं बिल्कुल स्याह बुर्का ओढ़कर घर से बाहर निकलती थी ताकि कोई मुझे देखकर पहचान ना पाए। मेरा ऐसा सख्त पर्दा करना और छुप कर रहने की वजह कोई और थी, मगर हमारे मोहल्ले के सबसे शरीफ घराने को मेरी ये बात पसंद आ गई। लड़का हमारे मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी था और मेरी वालिदा की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि वो इंतहाई शरीफ था। उसको दामाद बनाने की ख्वाहिश तो मोहल्ले के हर घराने को थी, क्योंकि वो घराना कोई ऐसा गरीब भी ना था। वो लोग बहुत अच्छा खाते पीते थे। उसकी सब बहनों को मदरसों में पढ़ाया गया था और बालिग होते ही उनकी शादियां कर दी गई। लड़कियों की भी कभी मोहल्ले वालों ने कोई ऐसी वैसी बात ना देखी थी, जबकि मौलवी साहब खुद इकलौता बेटा था और मेरी होने वाली सास तो बहुत सादा और नेक सिफ्त औरत थी। मेरे माँ बाप तो रिश्ता आते ही हवाओं में उड़ रहे थे। मेरी माँ बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम लोग किसी तरीके से भी इस घराने के काबिल ना थे। हम बहुत गरीब थे। मेरे वालिद फालिज के मरीज़ थे। उनकी हालत को कई साल गुजर चुके थे। मेरे छोटे बहन भाइयों का एक ढेर था और वालिदा भी हालात की सताई हुई थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मैं ही कमाकर सबको खिलाती थी। अपने वालिद की दवाओं का खर्चा भी मैं पूरा करती थी। और मैं ये सब कैसे करती थी, मैं आज तक किसी को बता नहीं पाई थी। मेरे घर वालों को भी खबर ना थी कि मैं उनके लिए अखराजात कैसे कमाकर पूरे करती हूँ। मैं अपने वालिदैन को छोड़कर कमरे में आ गई और सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने मेरे जैसी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता क्यों चुना था। मुझे परेशानी थी कि अगर मैं पकड़ी गई तो पूरे मोहल्ले में ना सिर्फ बदनामी होगी, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे शरीफ मासूम छोटी बहनों के भी रिश्ते कभी ना होंगे। अरसा हुआ था मैंने शादी की ख्वाहिश अपने दिल से बाहर निकाल फेंकी थी। मैं खुद को अब शादी के काबिल बिल्कुल नहीं समझती थी, मगर अचानक ही मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया था कि मैं अपने वालिदैन को भी इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने वालिद के सो जाने का इंतज़ार किया और फिर खामोशी से रात के वक्त अपनी वालिदा को बुलाकर समझाने की कोशिश की कि अगर मेरी शादी होगी तो हमारे पूरे घराने को कौन संभालेगा। मेरी बात पर मेरी वालिदा संजीदा होगी और मुझसे बोली कि देखो, रिज़्क देने का ज़िम्मा अल्लाह ताला का होता है। तुमने हमारी ज़िम्मेदारी उठाकर हमारा दिल खुश कर दिया है, मगर ये तुम्हारा सरदर्द नहीं था। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। तुम्हें बिठाकर लोगों में बदनामी नहीं चाहते कि हमने बेटी को सिर्फ कमाई के लिए घर पर बिठाया हुआ है। मैंने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं अपनी खुशी से ऐसा कर रही हूँ। मेरी छोटी बहन की उम्र बमुश्किल 16 बरस थी। मैंने अपनी वालिदा को समझाया कि अगर वो चाहती हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए तो वो मौलवी साहब के घराने को मेरी छोटी बहन का रिश्ता दे दे। मेरे बार बार बोलने पर मेरी माँ को शदीद गुस्सा आ गया और वो बोली कि जैसे तुमने हमें कमाकर खिलाया है, तुम्हारे बाकी बहन भाई भी तुम्हारे जैसे ही हैं। अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे छोटे बहन भाई तुम्हारी तरह ही ऑनलाइन कमाकर हमें खिला देंगे। मेरी माँ बाप और घर वालों को आज भी ये लगता था कि मैं ऑनलाइन कमाई करके उन लोगों को खिला पिला रही हूँ। मैं अपनी माँ को नहीं बता पाई थी कि मुझे अपने घर को पालने के लिए क्या कुछ करना पड़ता था। अपनी बहन को वही काम करने का सोचकर भी मुझे कुछ होने लगा था। मैंने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी माँ ने मुझे खामोश रहने की सख्ती से हिदायत दी और वहाँ से चली गई। चंद रोज़ में ही मेरे रिश्ते के लिए हामी बढ़ ली गई थी। मुझे पता चला कि मेरा होने वाला ससुराल मेरे लिए बहुत बज़ीद थे। वो चाहते थे कि उनके घर में मेरी जैसी लड़की ही आए। मेरी सास ने मुझे शगुन के तौर पर कुछ रकम देते हुए मेरी वालिदा को इत्मीनान दिलाया कि हमारे पूरे घराने को वो लोग कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे
اور ہر پریشانی میں ان کا ساتھ دیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اپنی بات کو پورا کریں گے، مگر میری پریشانی جوں کی توں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اصلیت میرے گھر والوں کے سامنے کھلے۔ میں گٹ گٹ کر رونے لگی۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی اور مجھے لگا کہ میرا انجام اللہ نے ایسے ہی طے کیا ہے۔ جلد میرا پردہ پوری دنیا کے سامنے سے ہٹنے والا ہے۔ جو میرا شوہر سچ پتہ چلنے کے بعد مجھے یقیناً جلد طلاق دے کر فارغ کر دے گا۔ جس محلے میں میری شرافت اور نیکی کی واہ واہ ہوتی تھی اور جس کے گھر والے مجھ پر فخر کر رہے تھے، کل کو وہی سب مجھ پر تھو تھو کریں گے اور میرے گھر والے کبھی کسی کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں بظاہر پردے میں رہنے والی لڑکی اندر سے کیا کرتی رہتی تھی۔ شادی کی پوری تیاریوں میں نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ میری اس خاموشی کو میرے سسرال والوں نے شرم و حیا سمجھ لیا اور سب مجھ پر بری طرح فدا ہونے لگے۔ میں جانتی تھی کہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے سسرال والے اس صفات پر خوش تھے کہ حسین کے ساتھ شریف لڑکی بھی ان کو بہت آسانی سے مل گئی تھی۔ جلد ہمارے گھر میں مہمان اکٹھے ہونے لگے۔ میری ماں نے نہ جانے کب سے میری شادی کی تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ میرے جہیز کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں میری والدہ نے پہلے سے جمع کر رکھی تھی۔ شادی کے تمام وقت میں خوف سے پاگل ہوتی رہی اور بار بار یہی ہمت کرتی رہی کہ کسی طرح اپنے سسرال تک اپنی بات پہنچا دوں، مگر مجھے بدنامی کا خوف خاموش کروا دیتا تھا۔ مجھے اپنی بزدلی پر رونا آتا تھا۔ جانتی بھی تھی کہ شادی کے بعد میں نہ جانے کتنے لوگوں میں بدنام ہونے والی تھی، مگر پھر بھی ہر بار شادی کے دوران انکار کرنے کا سوچ کر میں خاموش ہو جاتی۔ میں نے کم عمری میں اپنی آنکھوں سے خواب نوچ ڈالے تھے اور اپنے پورے گھر کو سنبھالنے کے لیے اپنی عزت و ناموس کو داؤ پر لگا دیا تھا، مگر میرے اندر بھی کہیں یہ خواہش تھی کہ مجھے سجایا جاتا، دلہن بنایا جاتا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی، مگر اپنے حالات کی وجہ سے مجھے لگنے لگا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب جب میرے گھر میں شادی کی تیاری ہو رہی تھی اور خاندان اور محلے کے لوگ میری تعریفیں کرتے اور میرے اچھی قسمت پر رشک کرتے تو میرا دل دھڑکنے لگتا۔ لاشعوری طور پر میں خود کو خود ہی خاموش کروا رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنی اصلیت بھولنے لگتی اور چند لمحوں کے لیے خوش ہو جاتی۔ اس کشمکش میں کئی دن گزر گئے اور خدا خدا کر کے میری رخصتی کا دن آن پہنچا تو دیکھنے والے سب رشک حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے کہ اس روپ میں سج دج کر میں آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں گئی تھی۔ محلے کی شادیوں کو بھی میں نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا۔ سب کی تعریف اور تعریفی جملوں سے لاپرواہ میں بہت بری طرح سے پریشان تھی۔ مجھے خوف تھا کہ میری اصلیت میرے شوہر کے سامنے کھل جائے گی۔ یہ گھر کی پہلی شادی تھی اور میرے والدہ نے بہت مشکلات کے ساتھ شادی کے سب انتظامات پورے کیے تھے۔ اگر میں طلاق یافتہ ہو کر گھر واپس آ بیٹھی تو میری باقی بہنیں ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہ جاتی۔ میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، جسم بھی سن پڑ رہا تھا۔ سسرال والوں کی ہنسی مذاق بھی میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ لڑکیوں کی طرح میں کوئی خوش نما خواب نہیں بن پا رہی تھی، نہ ہی مجھے ہنستے ہوئے یا چھیڑ چھاڑ والے جملے اچھے لگ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح کہیں پر چھپ جاؤں تاکہ میرے شوہر پر میری حقیقت نہ کھلے، اور میں جانتی تھی کہ اگر یہاں پر سب لوگوں کو میری اصلیت پتہ چلتی ہے تو اس عزت کے بدلے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کھڑا کر دیا جاتا۔ میری نندیں اور ساس مجھ جیسی لڑکی کو کبھی اپنی اکلوتی بھائی کے لیے برداشت نہ کرتی۔ میں کمرے میں پہنچی تو گھبراہٹ سے میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ میں کسی طرح اپنے شوہر کا سامنا نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری طبیعت کی خرابی اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے میری ساس نے مجھے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرا بیٹا ایک سلجھا ہوا انسان ہے، وہ تمہیں ہمیشہ عزت اور مان دے گا، اس لیے تمہیں اس سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ساس کی تسلی آمیز جملوں پر میرا دل رونے لگا اور میں نے زندگی میں پہلی بار سوچا کہ کاش اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا پینا دینے کے لیے میں ایسے حالات سے نہ گزرتی، تو آج مجھ پر ایسی شرمندگی والا وقت نہ آتا اور نہ ہی آج مجھے شادی کے موقع پر کسی قسم کا خوف ستا رہا ہوتا۔ مجھ پر خوف سوار تھا کہ میرا شوہر مجھے پہچان لے گا۔ میرے دماغ سے باقی ساری سوچیں تحلیل ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر دماغ کو تیزی سے چلانے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ کس طرح سے خود کو اپنے شوہر سے چھپا سکوں تاکہ وہ میری اصلیت نہ جان سکے۔ میرا خوف میرے چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ اگلے لمحے میرے شوہر نے چند تعریفی جملوں کے بعد جو بات کی وہ مجھ پر مزید خوف طاری کر گئی۔ جو مجھے ڈر تھا، میرے شوہر نے مجھ سے وہی کہا کہ جو میری والدہ نے مجھ سے تمہاری اتنی تعریف کی، بار بار کہا کہ لڑکی بہت شریف نیک ہے،
جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، اگر کبھی مجبوری میں اسے گھر سے باہر جانا بھی پڑے تو وہ خود کو اتنا مکمل طور پر ڈھانپ کر جاتی ہے کہ کبھی کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا۔ وہ بولا کہ اتنی پابند اور حیادار لڑکی بتانے کے ساتھ ہی میری والدہ نے مجھے تمہارے بارے میں یہ بھی بتایا کہ تم کما کر گھر والوں کو بھی پال رہی ہو۔ تو میرے دماغ میں پہلا سوال بھی یہی آیا تھا کہ آخر کوئی لڑکی اتنی مکمل کیسے ہو سکتی ہے جو اپنی حیا اور پردے کو بھی قائم رکھے اور اتنا اچھا کما لے کہ پورے گھر بار کا خرچ اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ میرے شوہر مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ تم ایسی کون سی کمائی کرتی ہو کہ تمہارے گھر میں تمہاری وجہ سے کبھی کوئی تنگی پیش نہیں آئی۔ یہ سوال کرتے ہوئے میرے شوہر کا انداز زیادہ شکی تو نہیں تھا، مگر جھانک چکا ہے اور مجھ پر طنز کر رہا ہے۔ میری پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا اور اسے بولا کہ میں کچھ آن لائن نوکریاں ایسے کرتی ہوں جن کی وجہ سے میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ میں اس سے گھر کا خرچ چلا سکتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے دن رات کا فرق بلا کر کمایا ہے، اس لیے میرے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے۔ میرے شوہر نے اس بات کو زیادہ گھسیٹنے کی بجائے سب مختصر کر دیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ مزید تفصیلات میں گھسایا جاننے کی کوشش کی کہ ایسی وہ کون سی نوکری ہے جن کی وجہ سے میرے پاس پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی ہے، تو یقیناً میں مزید اپنا جھوٹ قائم نہ رکھ۔ مگر میری ساس کی بات درست ثابت ہوئی۔ میرا شوہر واقعی سلجھا ہوا انسان تھا، اس لیے اس نے مجھ سے میری کمائی کے ذریعوں کی کھوج نہیں لگائی۔ میری بدلتی رنگت اور گھبراہٹ پر پریشانی سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں اپنا خوف اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی، مگر میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں گھر والوں سے کبھی زندگی میں دور نہیں ہوئی، شاید اسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو رہی ہوں۔ میرا بلڈ پریشر بھی بہت خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے دوا دے کر آرام کرنے کا بول دیا۔ میں نے اس رات تو کسی طرح اپنے آپ کو اس سے چھپا لیا، مگر اس کے بعد میرے سر پر ہمیشہ کے لیے وہ تلوار لٹکی رہ گئی تھی۔ ولیمے کے دن میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گئی تھی تو میرے گھر والوں نے میرے شوہر کا بھی ساتھ کھانا کر لیا تھا۔ سب معمول کے مطابق چل رہا تھا اور میں بھی کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی کہ ابھی تک میرے شوہر کو میری سچائی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوئی تھی۔ مگر میرے ہوش تب اڑے جب میرے ماں باپ کو تسلی دیتے ہوئے میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم اس سے پہلے جو آن لائن کام کرتی تھی اس کے لیے میں نہیں رکوں گا، بلکہ میں بھی تمہاری مالی امداد کروں گا اور تمہارے بہن بھائیوں کے جو اخراجات ہیں، تمہارے والد کی دواؤں کا جو بھی خرچے جیسے تم اٹھا رہی ہو ویسے ہی اٹھا سکتی ہو۔ اس نے مجھے مالی مدد کا بول دیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میرے پورے گھر کا خرچہ پوری طرح سے اپنے کندھوں پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی اتنی مہربانی بہت تھی کہ اس نے مجھے آن لائن کام کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر میرے لیے اب مشکل پیدا ہو گئی تھی کیونکہ میں شوہر کی اجازت کے بنا یہ کام کیسے کر سکتی تھی، اور میں اپنے سسرال کے بڑے بڑے گھر میں پہلے والا کام کر کے خود کو خود ہی نہیں پھنسا سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میں پہلے کیسے کما کر اپنے گھر والوں کو کھلاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سچ بولنے کا انجام صرف اور صرف طلاق ہی ہے، کیونکہ مجھ جیسی لڑکی کو ایک شریف مرد کبھی برداشت نہ کرتا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے گھر پر ایک چند دن رکنے کی فرمائش کی تو میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دی، مگر اب مسئلہ آن لائن کمانے کا تھا۔ میں چھپ چھپ کر اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس ایک ہی حل تھا کہ میں روزانہ اپنے گھر آ کر اپنے کام کو وقت دیتی۔ 3 روز اپنے گھر پر ہی رہی تو اپنا کام اسی طرح جاری کر لیا۔ شادی سے پہلے میں نے جو توبہ کی تھی وہ توبہ خود بخود ٹوٹ گئی، کیونکہ اب پھر سے میرے سر پر مجبوری آن رکی تھی کہ مجھے اپنے گھر والوں کو سنبھالنا تھا۔ میں سسرال واپس گئی تو میری ساس نے بہت اچھے سے میرا استقبال کیا۔ چند دن ہو گئے تھے میں نے گھر کے کاموں میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ چند دنوں میں ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ ایک مولوی اور شریف لڑکے کے ساتھ شادی ہونا مجھ جیسی لڑکی کے لیے کتنا فائدہ مند تھا، کیونکہ میرے شوہر کو میری اصلیت کی خبر نہیں ہو پائی تھی، نہ ہی وہ مجھے پہچان سکا تھا۔ میرا کام ایسا تھا کہ مجھے صرف وہی پہچان سکتے تھے جو خود بد کردار اور غلط شوق پالنے والے تھے، جبکہ میرا شوہر رہا ہی ایسے مردوں سے کوسوں دور تھا۔ اسے بالکل خبر نہیں ہو پائی کہ میں کس قسم کی کمائی کر رہی ہوں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنے سسرال میں اپنا کام شروع کر دیا۔ اب گھر میں مجھے مکمل اطمینان تھا اور میں اپنا کام پہلے کی طرح کر سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ہر وقت خوف کا شکار رہنے لگی کہ نہ جانے کب میری پکڑ ہو جائے۔ کچھ ہی وقت گزرا تو میری ساس کو مجھ پر شک ہونے لگا اور وہ مجھ سے بہانے سے سوال کرنے لگی کہ تم ایسا کون سا کام کرتی ہو کہ تمہیں کمرے سے باہر ہونا پڑتا ہے اور تمہارے کام کے دوران کوئی تمہارے کمرے کے گرد پھٹک بھی نہیں سکتا۔
ان کے شکی جملوں پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے گھبرا کر اپنی ساس سے کہا کہ میں صرف توجہ مکمل طور پر اپنے کام پر کرنے کے لیے کمرے کو بند کرتی ہوں، ورنہ ایسے چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کسی طرح اپنی ساس کو باتوں میں لگا لیا، مگر میں ان کا شک خود سے نہیں ہٹا پائی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ساس ہر وقت مجھ پر نظر رکھنے لگی تھی، اور اکثر میں اپنے کمرے میں کام کر رہی ہوتی تو میری ساس اچانک دروازہ بجانے لگتی تھی۔ اپنی ساس کو شک سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کسی طرح اپنے شوہر سے اجازت لے کر صرف کام کے دوران اپنے گھر جا سکوں، کیونکہ ہمارا گھر ایک ہی محلے میں تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر سے کوئی بات کرتی، نہ جانے میری ساس نے میرے شوہر سے ایسی کیا بات کی کہ میرے شوہر نے بھی مجھ سے میرے کام کے متعلق بہت سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اپنے شوہر کی شکی سوالات پر مجھے لگا کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں نے اس گھر میں عزت کے بہت دن گزارے تھے، اور یہ سب میری توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، میرے گھر سے فون آ گیا، جس میں میری بہن نے مجھے میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جانے کی بارے میں بتایا۔ میرے شوہر نے اس بات کو وہیں پر ختم کیا اور مجھے لے کر میرے گھر واپس پہنچ گئے۔ میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جا کر اپنے والد کو اسپتال میں داخل کروایا اور ان کا علاج کروانے لگی۔ میرے پاس نہایت معمولی سی رقم تھی۔ ہسپتال کے اخراجات میرے شوہر نے اٹھانے تھے۔ مجھے پہلی بار ایک مضبوط مرد کا سہارا ملا تھا۔ میں نوافل ادا کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے اب اپنے کام سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں کسی طرح اپنا کام چھوڑ کر صدقے سے نہیں گزارنا چاہتی تھی، مگر اب میرے پاس ادھر سے کمانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا ہنر تھا۔ میں ہمیشہ لوگوں سے جھوٹ بولتی آئی تھی کہ میں یہ کام کرتی ہوں، مگر مجھے آن لائن کام کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ میرے والد کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ اس دوران میں تمام وقت ہسپتال میں ہی اپنے والد کے پاس رہی، جس کی وجہ سے مجھے میرے شوہر کے اور ساس کے شکی سوالات سے چند روز کے لیے نجات مل گئی۔ جب میرے والد کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہیں گھر لانے کے بعد میری ساس کا رویہ میرے ساتھ پہلے کی طرح نرمی اور ہمدردی بھرا ہو چکا تھا۔ میں اب ایک دوہرائے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ میرے والد کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی تو مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، مگر میں اب اپنا کام مزید جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور کام چھوڑ کر اپنے شوہر پر مکمل طور پر انحصار کرنا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ میں گھبرائی سی رہنے لگی اور ہر طرف ہاتھ پیر مارنے لگی تاکہ میں کوئی آن لائن کام ڈھونڈ سکوں، مگر مجھے کوئی بھی آن لائن کام نہیں مل سکا۔ میں نے جہاں پر کام کرنے کی کوشش کی، میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور مجھے پیسہ لگا کر بھی دھوکہ ہی حاصل ہوا۔ ایک روز میں اپنی ساس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں گئی تو میری ساس کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا۔ میری ساس کے الفاظ نے میری رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے کپ کپا کر رہ گئی۔ میں نے جلدی سے چائے اپنی ساس کے سامنے رکھی تو میرے سامنے انہوں نے بات بدل دی اور مجھے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچی تو میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، کیونکہ میری ساس کسی جاننے والے کو فون پر بتا رہی تھی کہ شادی میں آئے چند مہمانوں میں میرے ساتھ کے کچھ بانجے بتیجے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور شادی کے کچھ دیر بعد انہوں نے میرے ساتھ ساتھ میرے کام کے متعلق بات کی تھی اور اپنا شک دہرایا تھا۔ میری ساس میرے کام سے پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے والد کی ناساز حالت کے بعد سے میری ساس کا رویہ مجھ سے کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، مگر میری ساس کو اب بھی میرے کام پر شک تھا۔ اور بھی لوگ ان سے میرے کام کے متعلق پوچھ رہے تھے، مگر انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، اور یہی بات میری ساس کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ اور یقیناً اپنے اسی شک کے بعد سے میری ساس نے میرے شوہر کو بھی اپنے شک کا بتا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے والد کی وجہ سے مجھے چند دن کا وقفہ مل چکا تھا، مگر جلد مجھ سے سوال کیے جاتے کہ میں کون سا کام کرتی ہوں۔ میں نے اپنے کام سے توبہ کر لی تھی، مگر مجھے لگا کہ شاید میں اپنے ماضی سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا پاؤں گی، کیونکہ میں ٹک ٹاک پر اپنا چہرہ چھپا کر برہنہ وجود کی ویڈیو بنا کر ڈالتی تھی، جس سے مجھے بیش بہا پیسہ مل رہا تھا۔ میں نے اپنے حسن کا ناجائز استعمال کیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ چہرہ چھپا کر جسم دکھانے کا گناہ بھی وہی برابر ہی تھا۔ میں صرف ایک ہی غم میں مبتلا رہتی تھی کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، کیونکہ چہرہ چھپا لینے کے باوجود بھی چہرے پر لگے ماسک میں بہت سے لوگ مجھے پہچان سکتے تھے۔ پھر ایسے میں نے ہمیشہ خود کو گھر سے باہر جاتے ہوئے مکمل پردے میں محفوظ رکھا تھا، اور شادی پر بھی مجھے یہی خوف تھا کہ شاید میرا شوہر میرا جسم دیکھ کر مجھے پہچان لے، مگر میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میرے شوہر ایسی برہنہ اور گندی ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے میرا کچھ عرصے کے لیے برہم رہ گیا۔ مگر ضروری نہیں تھا کہ میرے شریف اور مولوی شوہر کا پورا خاندان ایسا شریف بھی ہوتا۔ میری ساس کے رشتہ داروں میں چند لڑکوں نے میری برہنہ ٹک ٹاک دیکھ رکھی تھی۔ ان لڑکوں نے مجھے دیکھ کر
یہ شک ظاہر کیا تھا اور میری ساس سے بھی بار بار یہ سوال کیا تھا کہ میں آخر کیا کام کرتی ہوں۔ میرا آن لائن کام کرنا اور آن لائن کام بھی ایسا جو کسی کو خبر نہیں، اور میرے ڈھیر سارے پیسے کمانا اب میری ساس کو شک اور خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میری ساس کا دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید ٹک ٹاک پر چہرہ چھپا کر اپنے خوبصورت وجود کی نمائش کرنے والی وہ لڑکی میں ہی ہوں، اور یہی سچ تھا جسے چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی اور جھوٹ پر جھوٹ بولتی خود کو مزید پھنسانے جا رہی تھی۔ میرا گناہ میرے گلے پڑ گیا تھا، یہاں تک کہ میری توبہ کے بعد بھی مجھے لگا کہ میرا گھر اب نہیں بچ سکے گا۔ اسی پریشانی کے دنوں میں مجھے ماں بننے کی خبر ملی۔ میرے شوہر میرے لیے مزید محتاط ہو گئے اور میری ساس نے بھی مجھ سے سوال و جواب کرنا چھوڑ دیا، مگر مجھے میری ساس اور شوہر نے آن لائن کام کرنے سے روک دیا تھا۔ میں اپنی ساس کی اس مہربانی پر ان کے دل سے مشکور تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری ساس نے اپنے شک کو صرف اپنی اولاد کی آنے والی اولاد کی خاطر دل میں دبا لیا تھا، مگر میرے اوپر سے ان کا شک ابھی ہٹا نہیں تھا۔ میرے دن سکون سے گزر رہے تھے، مگر بندہ بشر اپنی زندگی میں خود کے لیے عذاب تیار کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی ایک روز ضرور پکڑ ہو جاتی ہے۔ میری بھی اپنی توبہ کے باوجود اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ نہ کرنے کی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ ایک روز میرا موبائل استعمال کرتے ہوئے میرے شوہر کی نظر میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پڑی تو وہ میرے ٹک ٹاک پر موجود میری ڈالی گئی ویڈیوز کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ معمول کا دن تھا، میں کچن میں اپنے کام میں مگن تھی کہ اچانک میرے شوہر نے دھاڑ کر مجھے بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں گئی تو اپنے شوہر کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا شوہر میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ میرے سامنے کیا، مجھ سے سوال کرنے لگے کہ کیا یہی وہ تمہارا آن لائن ورک تھا جس کی کمائی سے تم اپنے پورے گھر کو چلا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی اس بات کو سن کر زمین میں گڑ گئی اور شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میرے شوہر نے مجھے اسی وقت گھر سے چلے جانے کا کہا۔ میرے گڑگڑانے رونے کا بھی میرے شوہر پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے میرا شوہر مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے جدا کرتا، میں خاموشی سے چادر اوڑھ کر گھر سے چلی آئی۔ مجھ جیسی بد کردار لڑکی کو اللہ نے کتنا بڑا سہارا دیا تھا کہ ایک نیک اور شریف مرد میرے حصے میں لکھ دیا تھا، جس نے میری بدنامی کرنے اور میرے گناہ کا اشتہار بنا کر لوگوں کو بتانے کی بجائے خاموشی سے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچی تو میرے والدین مجھ سے سوال کرتے رہے، مگر میرے لفظ ختم ہو چکے تھے۔ میں سارا دن قرآن پڑھتی رہتی، سجدے میں جھک کر اللہ سے توبہ کرتی رہتی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی۔ میں جانتی تھی میرا گناہ بڑا تھا جس کی کوئی معافی نہ تھی، مگر اللہ نے مجھے جلد معاف کر دیا۔ جو میں نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تو میری ساس اور میرے شوہر ساری ناراضگی بلائے مجھ سے ملنے چلے آئے۔ میری ساس کا رویہ ہمیشہ کی طرح نرم اور محبت بھرا تھا۔ میں شرمندگی سے خاموش تھی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر چلنے کو بولا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے میری اصلیت میری ساس کے آگے بالکل نہیں کھولی اور سب اپنے اوپر لے لیا تھا۔ اب بیٹی ہونے پر میری ساس اور میرے شوہر کو سمجھا بجھا کر لے آئی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوں، مگر میرے شوہر کے دل میں میری پہلے جیسی محبت نہیں رہ پائی۔ وہ صرف مجھے ایک ذمہ داری کی طرح رکھتا ہے۔ آخر میں میری ان تمام بہنوں سے درخواست ہے جو ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کے کسی بھی اکاؤنٹ کا غلط استعمال کر کے اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ ان کے فعل کے بارے میں کبھی کسی کو خبر نہیں ہوگی، تو خدا را اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے اور اللہ جب تک چاہے پردہ رکھتا ہے، مگر جس روز ہمارا پردہ اٹھا لے ہم دنیا میں بدنام ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں ایک موڑ ایسا ضرور آتا ہے جس میں ہمیں اپنے ہی گناہ پر ایسی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارا بس نہیں چلتا کسی طرح وقت میں واپس لوٹ کر اس گناہ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیں۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔